देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या तालिबान की जंगबंदी कौमी इत्तफाक राय को मुंतशिर करने का हरबा है और ये जंगबंदी कितनी काबिल एतबार होगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, बूम बूम आफरीदी जिंदाबाद। पाकिस्तानी टीम ने वो कर दिखाया जिसकी पूरी कौम को उनसे तवक्को थी, जिसके लिए कौम ने उनको मुंतखब करके अपनी नुमाइंदगी के लिए, अपनी सरबलंदी साबित करने के लिए ढाका भेजा था। और आज ये भी साबित हो गया कि जब भी हम पाकिस्तानियों ने एक होकर मेहनत की, किसी एक मकसद के लिए कदम उठाया, जीत हमारा मुकद्दर बनी है। बात जीत की है, बात खुशी की है। तो खुशी की बात तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 1 माह की जंगबंदी का ऐलान भी है। लेकिन जहां ये ऐलान पूरी कौम के लिए खुशी की नवीद है, वहीं इस जंगबंदी के साथ ही सवालात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। तालिबान की जानिब से फकत 1 माह के लिए शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयां बंद करने का ये नारा क्या वाकई अमन का पैगाम है, किसी दबाव का नतीजा है, वक्त हासिल करके मुनज़्ज़म होने की कोशिश है, ऑपरेशन के लिए पैदा होने वाली सियासी और अवामी इत्तफाक राय को मुंतशिर करने का हरबा है, या फिर पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों ने उनको जंगबंदी के फैसले पर मजबूर कर दिया है? जमीयत उलमा इस्लाम फे का कहना है कि यकतरफा जंगबंदी तालिबान का कौम पर एहसान है। जंगबंदी के एहसान से तालिबान की सियासी बालिग नजरी और संजीदगी नजर आ रही है, जबकि जंगबंदी के ऐलान के बाद हुकूमत की तरफ से बमबारी ताकत का गुरूर और हुक्मरानों की नीयत का पता बता रही है। अब अहम सवाल यह है कि जंगबंदी से जो नई शुरुआत हुई है, इस दौर में बात आगे बढ़ेगी या हालात बंद गली में जा सकते हैं? आज प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है JUIF से, हमारे साथ हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हमें मजहबी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी साहब ने ज्वाइन किया है, वहदतुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुक है, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, और PMLN से हमारे साथ हैं शहाबुद्दीन खान साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। तालिबान की 1 माह की जंगबंदी का ऐलान गो के खुशाइंद है, लेकिन क्या काबिल एतबार भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बहन आपका, और आपकी तवज्जो से तमाम शुरकाए मुज़ाकिरा जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उन सबकी खिदमत में मेरा सलाम है। और दूसरी बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहले कोई हमें इस जंगबंदी का मफहूम समझा दे कि जंगबंदी का मतलब क्या स्टे आर्डर है। स्टे आर्डर का मतलब ये होता है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, जो जिस जगह ज़मीन जिसके कब्ज़े में वो उसके कब्ज़े में रहे, हुकूमत की रिट जहाँ पर नहीं है वहाँ पे उसकी रिट ना हो। क्या जंगबंदी का मतलब ये है कोई इस तरह का मामला तय पा गया है कि अब तालिबान जो शर्त जिस तरह से कहेंगे वैसे कहानियाँ चलेंगी, वैसे ही बातचीत चलेगी कि अभी हम जंग नहीं करना चाहते लिहाजा जंग नहीं होगी? और क्या इसका मतलब ये भी है कि जब सिर्फ फाटा नहीं बल्कि कराची तक जहाँ जहाँ उनकी अम्ब्रेला में, छतरियों में जो जो दहशतगर्द गिरोह काम कर रहे हैं वो सब भी अपनी कार्रवाइयाँ छोड़ देंगे, और वो जिन मोहल्लों में कराची से लेके पेशावर तक बैठे हैं वो वहाँ बैठे रहेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको पकड़ा भी नहीं जाएगा? और दूसरे मरहले में मतालबात की सूरत आएगी सामने, और वो मतालबात की सूरत में जो है तमाम दहशतगर्दों को 50,000 के कातिलों को छोड़ा जाएगा, उनको रिहा किया जाएगा। आखिर क्या मतलब, किस किस्म की जंगबंदी हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। असल तो मसला देखिए, बगैर किसी ज़िद के, बगैर किसी कोई हमें ज़िद नहीं है। अल्लाह गवाह है कि हम नहीं चाहते कि खामखा की मुखालिफत बराए मुखालिफत हमारा शेवा नहीं है, ना हमारा वतीरा है, लेकिन कोई हमें समझा दे कि आखिर ये क्या तमाशा, 18 करोड़ आवाम की भी कहीं कोई शुमार है नहीं है, 19 करोड़ लोगों का कोई शुमार है कि नहीं है? आपस में खेल हो, वो बॉल इनके उसमें फेंकते हैं, कभी बॉल उनके उसमें फेंकते हैं। आखिर ये बेचारे लोगों ने क्या किया है? इनको किस कश्मकश में सुबह शाम की एक टेंशन में डाला हुआ? क्या आपको उनके इखलास पर शुबा है, या आप ये समझते हैं कि इस जंगबंदी के जरिए वो कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि देखें, जंगबंदी किए बगैर भी तो वो अपने मकासद हासिल कर ही रहे थे ना। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत की, इखलास की बात तो वहां पर आती है जहाँ पता तो हो कि सामने है कौन।
جب کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کے حامی کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں تھے، یہ کوئی اور تھے، وہ ذمہ داری قبول کر لیں، کہتے ہیں یہ جھوٹی ذمہ داری ہے۔ اخلاص جہاں پر ہوتا ہے وہاں ایسا قتل عام تھوڑی ہوتا ہے۔ کل جنگ بندی کرتے کرتے انہوں نے 14 FCC کے اہلکار اور دیگر آدمیوں کو مار دیا کہ نہیں مار دیا، جاتے جاتے بھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور خیر چلیں میں اس بات کو یوں سمیٹتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے نیتوں کا احوال تو اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چند دنوں میں سب کی خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ جہاں آپ کے ملک کی بات آ رہی ہے، جہاں ملک کی ریٹ کی بات آ رہی ہے، وہ ہمارا حصہ ہے بھائی، ہمارے پاکستان کا حصہ ہے۔ آپ اس طرح اس کو اسٹے آرڈر دے کے چھوڑ دیں کہ ہاں بھائی تم جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہو، اور اب جب وہ پریشر میں آئے ہیں، ذرا سا ان پر دباؤ پڑا ہے، تو ابھی پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون ہو رہا ہے، ڈرون جب تک نہیں رکیں گے ہماری کارروائیاں جاری رہیں گے، ڈرون بھی رک گئے بھائی۔ اس کے بعد آئین کی بات آ گئی، پھر پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ گئی۔ اب دیکھیے آگے 1 مہینے بعد کیا ہونے والا ہے، گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، جو فہمی میں مبتلا ہے۔ ہم تو علامہ صاحب آپ ہی کی بات، کیونکہ ہمیں نا ٹھیک ہے مفتی کفایت اللہ صاحب بات سنیے آپ نے علامہ صاحب کی، کیا یہ اسٹے آرڈر ہے اور ہم کیوں اس جنگ بندی کے اعلان پر اعتبار کریں، کیونکہ یہ جنگ بندی کئی مرتبہ ہو چکی ہے اور جنگ بندی کا نتیجہ پھر جنگ پر ہی نکلا ہے، تو اس بار ایسی کیا خاص بات ہوئی ہے آپ کے خیال میں کہ ہم اس جنگ بندی کو 1 ماہ کے لیے خوشخبری سمجھ لیں امن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک ایسے قسم کے لوگ ہیں جو بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ایک مایوس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جن کو قنوطی کہا جاتا ہے عربی میں۔ ان دونوں کی رائے اپنے اپنے اس مزاج کے مطابق ہوتی ہے جی، لیکن جب ہم قوم کی بات، قوم کے ایشو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم درمیان کی بات کریں، وہ نہ خوش فہمی ہو اور نہ بہت زیادہ مایوسی ہو۔ میرے خیال میں آج قوم یہاں کھڑی ہے کہ اس کو اس قسم کے مشورے دیے جائیں، ان کو اس طرح کی باتیں بتائی جائیں۔ دہشت گردی اور امن، اس میں درمیان کی بات کیا ہوگی؟ میری بات پوری ہو جائے تو یہاں بھی آتا ہوں۔ ٹھیک جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، سارے لوگ خوش تھے، اچانک وہ اس بات پر کہ بھئی پہلے آپ اور پہلے آپ، یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں طالبان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے جنگ بندی کر دی۔ اب جب انہوں نے اعلان کر دیا تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اب اس کے پیچھے، اس کے بیہائنڈ میں باتیں خود نہیں کردنی چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے، اور مجھے تو اب اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے اس کو قبول کر دیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ قوم کے سامنے جب خوشخبری آتی ہے تو اس کو اسی پیرائے کے اندر قوم کے سامنے دینا چاہیے، اس کے اندر چین و چنی ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے۔ اب جب طالبان نے کہہ دیا کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ہمارے جنگ بندیوں کی جنگ تو ہے نا، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کا معنی کیا اسٹے آرڈر ہے، تو علامہ صاحب ہی بتائیں کہ ابھی تک جو بہت زیادہ لوگ مر رہے تھے اور جنگ ہو رہی تھی، تو کیا اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے، اس پوزیشن کو آگے چلا جائے؟ ایک موقع تو آئے گا نا کہ جب آپ جنگ سے تنگ ہوں گے، اور جب آپ جنگ سے تنگ ہوں گے، جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تو اس کو بھی اس تناظر میں دیکھیں گے جو آپ کا قنوطی ذہن ہے، اسی طرح بات کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم غموں کے بعد خوشی کی بات سننا چاہتے ہیں، اور غموں کے بعد جب ہم خوشی کی بات سننا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں جنگ بندی کی ہے، موسٹ ویلکم، بہت اچھا، یہ ان کی سیاسی بالغ نظری ہے۔ حالانکہ پوزیشن تو ایسی تھی کہ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ڈیڈ لاک تو وہاں پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں حکومت کو کچھ کہنا تھا۔ آپ کو نہیں یاد کہ جب FCL کار کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر بمباری نہیں ہوئی، اس سے پہلے بمباری نہیں ہوتی رہی، پھر کہہ دیا گیا کہ آپ غیر مشروط بات کرو گے تو ہم جا کر جنگ بندی کریں گے۔ تو طالبان نے ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں یہ یقین دلائیں کہ ہمارے قیدیوں کو ماوراء عدالت نہیں مارا جائے گا تو ہم جنگ، اس جملہ نہیں کہا گیا چودھری نثار کی طرف سے، وہ جملہ نہیں آیا، تو بھی جا کر طالبان نے اس کے باوجود بھی جنگ بندی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ قوم کے لیے نیک شگون ہے، اور انہوں نے جو حکمت اختیار کی قوم ہے، پہ احسان ہے یہ جب آپ کسی قوم کو جنگ سے نکالیں گے تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ عارضی جنگ بندی ہے، اس کے بعد جن لوگوں نے تاریخیں پڑھی جنگوں کی، جی آگے جا کر پھر وہ مستقل جنگ بندی کی شرائط ہو جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ماضی کے تجربات بھی تو ساتھ ہیں نا، وہ جو ڈراپلیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بدگمانی بھی تو نہ کریں نا، وہ بھی نہیں کر رہے، دیکھو نا خوشگمانی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں نا، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ وہی طالبان ہے کہ جن کی ہر ایک بات کو ہم آن کرتے ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں جنگ بندی کرتے ہیں اور مستقل جنگ بندی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ عارضی جنگ بندی ہوتی ہے، اس کے بعد شرائط ہوتے ہیں مستقل جنگ بندی۔ خدا کرے اس جنگ بندی کو آپ یہ سمجھے کہ پاکستان میں امن اللہ کرے انشاءاللہ تعالی۔ شاہد لطیف صاحب، جنگ بندی اچھا قدم ہے، ابھی علامہ صاحب نے بھی بات کی، مفتی صاحب نے بھی بات کی، اور اگر یہ 1 ماہ کے بجائے مستقل ہو جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے،
لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی 16 تقریباً 15 سے زائد مرتبہ معاہدے ہو چکے ہیں، کئی متعدد بار جنگ بندی بھی ہوئی ہے، اور جنگ بندی کے بعد کیا ہوا آپ کے علم میں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس جنگ بندی کا مستقبل کیا ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں خوش فہمی میں بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کوئی درمیانی راستہ بتائیں گے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ درمیانی راستہ کیا ہے۔ اس وقت یہ خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم سرٹنلی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تو پوری قوم درمیان ہے نا، یہ تو پوری قوم نہیں جو آپ بتا مجھے بات کرنے دیں۔ نہیں مفتی صاحب مجھے بات کرنے درمیانی راستہ ہی بتانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ نہ بتائیے، آپ اپنی باری پہ بتائیے، میں کہتا ہوں وہی درمیانی راستہ جو پوچھ رہا وہ یہی ہے۔ نہیں، آپ بات کریں، خیر آپ بولیں، نہیں آپ کیجیے۔ وہ درمیانی بات یہی ہے کہ اب تھوڑی سی مایوسی بریک سے پہلے جو آپ مایوس تھے، کچھ تو مایوسی ہم نے کر لیا۔ جی شاہ لطیف صاحب آپ بول چکے جی جی مجھے اجازت؟ بات یہ ہے کہ مایوسی کی بات ہم نہیں کرتے، مگر پیٹرن تو دیکھنا ہے آپ نے۔ آپ ایک ایسے گروپ کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا، جو ماضی میں بارہا جنگ بندی بھی کر چکا ہے، مذاکرات کے نام پہ قتل و غارت بھی کرتا رہا، مذاکرات کے نام پہ وقت حاصل کرتا رہا، مذاکرات کے نام پہ ریفارم، ری جوائن ہونے کی، منظم ہونے کی انہوں نے باقاعدہ ٹیکٹکس اختیار کیے۔ یہ ہیں حقائق، حقائق سے منہ نہیں آپ موڑ سکتے۔ یہ اس میں اگر کوئی میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں تو مجھے چیک کیجئے، یہ ہیں حقائق۔ اور جب بھی آپ نے assumptions بنانی ہوتی ہے وہ حقائق کی بیس پر بناتے ہیں۔ ہوا میں آپ محل تعمیر نہیں کرتے، میں محلات ہوا میں تعمیر نہیں کر رہا ہوں۔ لیٹسٹ دیکھ لیجئے، کمیٹیاں بن گئی اور بالکل آپ نے اپروو بھی کر دیں۔ اس میں تو پہلے تو کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جی یہ تو ہمیں قبول نہیں، پھر کہتے تھے جی حکومت سنجیدہ نہیں۔ حکومت نے اس سے پہلے جب آپ کے اوپر ایئر سٹرائکس کی تو اس میں آپ کو لاسز ہوئے، آپ کو نقصانات ہوئے، فوری طور پہ مذاکرات کے لیے پیشکش ہو گئی، بنائیے جی کمیٹیاں بن گئیں، کمیٹیاں بن گئیں، مذاکرات کے نام پہ بات چیت شروع ہوئی، اور ساتھ ہی آپ نے ایسے بڑے خوفناک قسم کے حملے کیے جس میں ایف سی کے لوگوں کو آپ نے وحشیانہ طریقے سے ان کے گلے کاٹے۔ آپ کون لوگ؟ آپ انسان ہیں؟ یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مجھے یہ اس قوم کو بتا دیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی حمایت آپ کرنے کو آج بھی تیار ہیں۔ جتنی باتیں بھی آپ نے کی نا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے تو حکومت اس کو پھر ایزی نہ لے، ٹائم گین کرنے کی بات ہو سکتی ہے طالبان کی جانب سے، اپنے آپ کو منظم کرنے کی ہو سکتی ہے، تو ان خدشات سے کیسے بچیں؟ پھر کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیں مذاکرات کا راستہ بھی جو ہے وہ پہلے آپ ان کو اس پوائنٹ تک لائیں کہ وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں۔ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو طاقتور بنا دیا، آپ نے اسٹیٹ کے طور پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ نے اپنے قوانین کو سٹرونگ نہیں کیا، آپ نے ان کو قابو میں نہیں لائے، جس کی وجہ سے آج وہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو اسٹیٹ نہیں سمجھتے۔ تو وہ پوائنٹ پہ آ گئے کہ مذاکرات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی 1 مہینے سے کم کی بات ہے نا پہلے کی، مجھے بتائیے وہ کون سی چیز تھی جس کے تحت اتنے وحشیانہ طور پر جو حملے 4 کیے گئے اور اس کے بعد پھر سے ایئر سٹرائکس ہوئی۔ آج ایئر سٹرائکس کا عالم یہ ہے، میں آپ سے شیئر کروں تاکہ سننے والوں تک پہنچے، یہ وہ پرانے زمانے کی سٹرائکس نہیں ہیں جس میں آپ جو ہے انٹیلیجنس کچھ اس طرح کی ہوتی تھی کہ اس جگہ سے کوئی آپ کو خبر آ گئی اور جب تک مخبری کے بعد آپ پہنچے تو سب تتر بتر ہو گئے۔ آپ کے یو اے ویز جن کو آپ سرویلنس ڈرونز کہتے ہیں 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں، اور جو ان کی میسیجز پیغامات انٹرسیپٹ ہوئے ہیں ان ایئر سٹرائکس کے بعد، اس میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی ایکوریٹ ایئر سٹرائکس ہوئیں تو ہم تو فائٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ یہ ہے وہ نقصان جس کے تحت مجبور ہو کے پھر سے وہ 1 مہینہ مانگ رہے ہیں آپ سے۔ تو یہ آپ اس کو ریڈ کیجئے، یہ فیکٹس ہیں۔ جی ٹھیک، شہاب الدین خان صاحب، آپ نے شاہ لطیف صاحب کی بات سنی، انہوں نے نقصانات بتائے، تو یہ بتائیے گا پھر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ حکومت کے ایکشنز کیا ہوں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پھر میں پاکستان کو، پوری قوم کو اور پرٹیکولرلی اپنے کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے نا، تو اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی سائڈ سے بھی، ہمیں بڑے کول مائنڈ ہو کے مطلب اس بات پہ بات کرنی چاہیے، اور جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم ابھی سے یہ مطلب لوگوں کا ذہن بنانا شروع کر دے اور شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ بھئی یہ 30 دن میں کیا ہو سکتا ہے،
کہ یہ 1 مہینے کے لیے یہ حربہ ہے، یہ وہ ہے. بھائی ہم اگر وہ تیاری کر سکتے ہیں، وہ منظم ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی منظم ہو سکتے ہیں، ہم بھی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں جو جنگ بندی ہوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب کا بیان بھی آیا ہوا ہے، اور یہ سب ویلکم کر رہے ہیں کہ اس دوران اس بیچ ہمیں بات چیت کر لینے چاہیے. اور آپ نے اگر نیشنل سیکیورٹی دیکھی ہے جو ابھی آئی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے تھرو، تو نیشنل سیکیورٹی میں بھی یہی بات ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے، چاہے جنگ کے دوران اگر کوئی بات کرنا چاہے تو سرنڈر ہونا چاہے. آپ کا تعلق فاٹا سے ہے نا؟ آپ کا تعلق فاٹا سے ہے. کیا آپ اپنے علاقے میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں؟ میں اپنے علاقے میں الحمدللہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتا ہوں، اور یہ مجھے فخر ہے. پاکستان آرمی بھی اور اسپیشل کیس ہوگا یہ لوگ علاقے کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہے، وہاں پہ آپریشن بھی ہوا ہے، وہاں پہ بات چیت بھی ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ سرنڈر بھی ہو چکے ہیں. باجوڑ کو کلیئر کیا تھا تب آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں نا آپ؟ آرمی نے کلیئر کیا تھا، باجوڑ کو پوری آرمی نے کلیئر کیا تھا آپریشن. سر جج صرف آرمی نے کلیئر کیا ہوا تھا، لیکن بات چیت بھی جاری تھی. میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، مطلب میں آپ کو 10 کمانڈرز کے نام دے سکتا ہوں، انہوں نے بات چیت کی. شہاب صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں، وہ بات چیت سے کلیئر ہوا یا آرمی نے جو سٹرائکس کی تھی اس سے کلیئر ہوا تھا؟ جوائنٹ ایفرٹ سے کلیئر ہوئے. لوگوں نے آرمی نے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہے اور بات چیت بھی جاری تھی. دونوں یعنی یہ دونوں کام اب بھی جاری رہنے چاہیے. کوئی بات چیت سے ہو گیا. بات سنیں جی، اگر آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو نا، آپ نے تقریباً آپ 15 منٹ تک بولتے رہے، میں سنتا رہا. آپ برداشت کا مادہ پیدا کریں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے جانا ہے، اگر فرض کرے آج ہم نے جنگ شروع کی، تو یہ جنگ تو بھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی اگر جنگ سے آپ پریشرائز بھی کرے، ٹھیک ہے، ایکوریسی بھی آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ ایئر اسٹرائک پہ جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، کوئی جو باقی رہ جاتے ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کہیں گے کہ ہم بات کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو بھی شوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ اگر ٹھیک ہے قبائلی رسم و رواج کے مطابق یا کے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق جب فائر بندی ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو یہ آپ پہ کوئی قرض نہیں ہے کہ اگر وہ الیکشن کرتے ہیں تو آپ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی بھی دے کے آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے کہ جہاں بھی پاکستان میں بھی جہاں بھی دہشت گردی کی کارروائی ہوگی ہم جواب دیں گے. بالکل ریئیکشن میں بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب صرف 1 منٹ دیجیے گا. مفتی صاحب آپ سے بھی وہی بات کہ اگر اب کوئی اللہ نہ کرے دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، مفتی صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہوتی ہے تو پھر کیا کرے حکومت؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ طالبان تو لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے نا. میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، قوم مشکل میں ہے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم پینل میں ہیں، ہمیں ایسی تجویز دینی چاہیے کہ قوم مشکل سے نکلے. تجویز ہی دے. اور آپ اینکر ہیں، آپ اس طرح چپتے ہوئے سوالات لگے جیسے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. آپ کو یہ سوال بھی تو کرنا چاہیے. اب جواب آپ دینا، تجویز آپ دیں، قوم کو مطمئن آپ کریں. دیکھو میں آپ کی مثال امپائر کی ہے، آپ نے خود نہیں لڑنا. نہیں، میں اپنا کوئی انالیسس بھی نہیں دے رہی. میں وہ سوال جو ذہنوں میں ہیں وہ اٹھانا تو ہمارا کام ہے. آپ کے ذہن میں نا ذہن کو ذرا کلیئر کر کے آئے نا. میں کسی کے فیور کا سوال تھوڑی کروں گی آپ کو بیٹھ کے. آپ غیر جانبدار بن کر آ جائیں. اس قوم کو ضرورت نہیں ہے ڈائیلاگ کی، اس قوم کو ضرورت ہے مشکل سے نکالنے کی. ایک ہمارا موقف ہے، ایک ان کا موقف ہے. آپ درمیان میں امپائر بنے. آپ نے کہا جنگ بندی قوم پر احسان ہے، کیسے احسان؟ میں عرض کرتا ہوں نا، میں ساری باتیں عرض کرتا ہوں. آپ پہلے سے جو ذہن لگا، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اینکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے سوالات کرے جس سے ماحول اور جنگ بندی کی ہمیں بھی خوشی ہے، آپ یقین کریں بہت خوشی ہے. میں پارس بی بی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مختلف لوگ مل کر ایک کام کو مکمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو اینکر ہیں، اگر اینکر نے ایک ہی مائنڈ دینا ہے کہ جنگ بندی برائے نام ہے اور ان پہ اعتبار نہ کریں تو پھر جنگ بندی کے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ایسی بات کرنی ہے جس سے یہ ماحول اور ڈیولپ ہو جائے، اعتماد بن جائے اور قوم اس دلدل سے نکل جائے. خدا کے لیے یہ نازک موقع ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اب انہوں نے جنگ بندی کر دی ہے، اب اس جنگ بندی کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا. جو لوگ پہلے سے ایک مائنڈ لے کر آتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بندی بھی کریں گے تو بھی ان کو کرٹیسائز کرے گا، اگر وہ نہیں کریں گے تو بھی وہ قوم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کی معیشت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا، ایک واقعہ ہو گیا اور واقعہ ایف سی کا ہو گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی، تو اس کو تو لسان صادق کہا جاتا ہے کہ سچے لوگ ہیں، انہوں نے کیا ہوگا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اب جنگ نہیں کریں گے تو کیوں شک شبہ پیدا کیا جاتا ہے؟ یعنی قوم کو لازمی آپریشن کی طرف لے جانا ہے. پہلے سے آپریشن کا کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک ریکارڈ اور بھی یوز کروں، شاہد صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، جب سے مذاکرات ہوئے، جتنے معاہدے ہوئے،
طالبان پر آج تک کوئی ایک ایسا قطعا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کسی معاہدے کو توڑا ہو. معاہدے کو توڑا دوسری طرف نے توڑا ہے. ورنہ آپ شگئی کا معاہدہ دیکھیں جو کمانڈر نیک محمد کے ساتھ ہوا تھا اور اس کو جان مال کی تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی, پھر اسی کو مارا گیا تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, میں نہیں بتانا چاہتا, وہ ہماری سیکورٹی سے متعلق ہے, لیکن میری ایماندارانہ رائے یہ ہے کہ اگر آج طالبان اس پر آ گئے تو جنگ بندی کر لی ہے. حالانکہ یہ 1.5 لاکھ کا اعلان پہلے چودھری نثار نے کرنا تھا, اس نے نہیں کیا اور طالبان نے کی, تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے, ان کو سلوٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ان کی جنگ بندی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور قطرے بھی آئیں گے, اب اس کی امید رکھیں. انشاءاللہ. ایک بات اور کلیئر کر دیں, سوات کا معاہدہ کیا تھا, پھر بنیر پر قبضہ کیا, تو وہ کیا؟ سوات کا معاہدہ تو آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو بتاؤں. سوات کا معاہدہ اردو میں اور تھا, ہاں اردو میں اور تھا, انگلش میں اور تھا, پشتو میں اور تھا, اور جیسے کیا سب کو پتا تھا. صرف وہ ٹائم, اس وقت تو امریکہ بھی نہیں چھوڑ رہا تھا, صرف ٹائم گین کرنے کے انہوں نے معاہدہ کیا, دارالقضا کا اعلان کیا, اسلامی یونیورسٹی کا اعلان کیا, اور پھر کیا کچھ نہیں, تو اس کے پھر یہ نتیجہ نکلا. میں اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے طالبان نے جنگ بندی کی ہے تو قوم کو یہ خوشخبری سننے کا موقع دینا چاہیے. آج قوم خوش ہے اس بات پر, تو خدا دن کی خوشی میں اضافہ کر دیجیے. اعلان کیا گیا تھا, ہم اضافہ کر دیجیے, ایک مہینے کے بجائے مستقل ہو جائے. وہ تبھی ہوتا ہے نا, آپ نے جنگوں کی تاریخ پڑھی ہوگی, ایسا ہوتا ہے پہلے جنگ بندی ہوتی ہے, یہ عارضی ہوتی ہے, اس کے بعد دونوں بیٹھتے ایک دوسرے کے مطالبات سنتے ہیں, پھر مستقل جنگ بندی ہوتی ہے. یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے, دیکھو یہ کس طرح یہ جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے, یہ خیر کی طرف اٹھایا گیا یا شر کی طرف اٹھایا گیا؟ جب یہ خیر کی طرف اٹھایا گیا تو اس کو خیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے نا. علامہ صاحب تو خیر کی نگاہ سے دیکھیں نا, آپ کیوں پھر نہیں دیکھ رہے؟ اور دوسری اس بات کا پہلے جواب دے دیں. جی بات یہ, ہمارے شہاب الدین صاحب نے, مفتی کفایت صاحب نے, اور شہاب الدین صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ جناب جذباتی نہ ہو. میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی جذباتی نہیں ہو رہا, وہی جذباتی ہوئے تھے, یا ابھی مفتی صاحب جذباتی نہیں ہوں. آپ پہلے سے ذہن لے کر آئے ہیں, جب اعلان نہیں تھا تو بھی طالبان کے بارے میں آپ یہ ظاہر کرتے ہیں. میں یہی عرض کرتا ہوں نا, نقوی صاحب بات کر رہے ہیں, پہلے سے پہلے ان کی سن لیجیے. آپ کا ٹائم تو نہیں ہے, میرے ٹائم میں بھی آپ بول رہے, ابھی آپ بول رہے, پھر اس کا کیا مہربانی کریں, میں عرض کروں کہ پہلے سے ذہن بنا کر نہیں آؤ. اب یہ نقوی صاحب کو میں نے سنا ہے کہ جب طالبان نے جنگ بندی نہیں کی تو بھی وہ برے تھے, اب جب جنگ بندی کر لی تو بھی برے. علامہ صاحب, اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جنگ کر رہے تھے, جب بھی آپ کے لیے اچھے تھے, آج بھی اچھے ہیں. یہ بات چھوڑ دیں, ذہن بنا کے تو آپ میں نہیں بیٹھا, ذہن بنا کے نہیں بیٹھا. مفتی صاحب اب میری عرض سن لیجئے, میں ذہن بنا کے نہیں آیا, میں تو بڑے اچھے ماحول میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پتہ نہیں کیا ذہن بنا کے پہلے سے بیٹھے ہوئے. طالبان کو ضرورت نہیں, جب آپ جیسے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے, ان کے 50,000 قاتل و مقتولین کے جو ورثہ ہیں نا, ان کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. چچن, ازبک, تاجک, ان سب کو باہر نکالیں گے, عرب جانبازوں کو باہر نکالتے ہیں, وہ ہتھیار رکھنے پہ آمادہ ہوتے ہیں. وہ جنگ بندی یہ ہوتی ہے کہ ہتھیار رکھ دیں گے, سرنڈر کریں گے, وہ نہیں. وہ 1 مہینے کا جو ٹائم مانگا ہے جنگ بندی, اس لیے میں اس آرڈر کہہ رہا ہوں سامنے کہ وہ تو ٹائم لے رہے ہیں, کیونکہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں ان کی ایسی تیسی ہو رہی ہے, لہٰذا وہ ٹائم چاہ رہے ہیں. اور ان کا میڈیا کے اوپر جب آپ جیسے مائنڈ سیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی حمایت کرنے کے لیے, تو بھائی یہاں کہاں سے امن قائم ہوگا؟ وہ پھر وہی کریں گے. 30 سال سے کیا کر رہے ہیں وہ, جب سے افغانستان کی دلدل میں پھینکا آپ لوگوں نے ہم سب کو اٹھا کے رشیا کے خلاف, اس سے زیادہ تو امریکہ نے مار دیا. امریکہ کے لیے سارا کام کریں, جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں, پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں مائنڈ سیٹ بنا کے آیا ہوں, میں مائنڈ سیٹ نہیں بنا کے آیا. مائنڈ سیٹ وہ ہے جنہوں نے طالبان بنائے ہیں, جنہوں نے طالبان کو تربیت دی ہے, جنہوں نے طالبان کو یہاں سے لے کے افغانستان تک بھیجا, وہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں. نہ مائنڈ سیٹ میرا ہے, نہ مائنڈ سیٹ اہل سنت کا ہے. وہ تو بیچارے وکٹمائز ہیں, وہ تو مر رہے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری ختم ہو, لیکن دھوکہ تو نہ ہو. پچھلی بار کتنے دھوکے ہو گئے ہمارے ساتھ, مسلسل دھوکے ہو رہے ہیں. مائنڈ سیٹ وہ ہے جو ان کی حمایت کر رہا ہے, مائنڈ سیٹ وہ نہیں جو ان کی مخالفت کر رہا ہے. پاکستان کو ضرورت اس مائنڈ سیٹ کی ہے کہ سب ایک پیج پر آ جاؤ. بھائی نہیں چاہتے, ہم بھی جنگ نہیں چاہتے, مگر ایک طرف تو آ کے کھڑے ہو جاؤ نا سب, ایک طرف آ کے ان کو کہو کہ ہتھیار ڈالو. ابھی وہ کہیں گے قیدی چھوڑو, آپ سارے دہشت گردوں کو رہا کر دیں گے. وہ کہیں گے آئین نافذ کرو, ان کی مرضی کے شریعت لے کر آؤ, ان کی مرضی کی شریعت نافذ کریں گے. وہ مطالبات رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ پھر مانتے جائیے گا کہ بھی انہوں نے مطالبات رکھ دی, اب مانو اب مانو اب مانو, پھر آپ کہتے ہیں ہم جذباتی ہو رہے ہیں. علامہ صاحب لیکن ایک بات دیکھیں, شریعت کا نفاذ پورے ملک میں ہونا چاہیے. آئین کو نہیں مانتے, آئین کی کسی جز کو نہیں مانتے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ جنگ بندی سے پہلے کی تھی. اب 1 ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سارے مطالبات جو ہیں وہ اس سے دستبردار ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے؟
میری بہن میں شروع میں یہی عرض کر رہا تھا، میری بہن میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ ابھی بات ہوئی ہے، ابھی مطالبات تو آنے دیجئے، دیکھیے وہ کیا چاہتے ہیں. اور ادھر سے ڈیمانڈ حکومت کو وہ جو بات ہے شہاب الدین صاحب کہہ رہے ہیں تجویز دو، آپ کہہ رہے ہیں تجویز دو، میں وہ تجویز دینا چاہتا تھا جس پر اتنی بات آگے بڑھ گئی کہ تجویز یہی ہے کہ اب حکومت کا ہاتھ اوپر ہے. حکومت کو چاہیے کہ اب ان کو تجویز دیں کہ بابا ہتھیار رکھو، آرام سے بیٹھو، اگر انسان بن کے رہتے ہو، باہر سے جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے وہ بھی اپنے لوگ ہیں، ان کو بھی ہم اپنی اسلام میں استعمال کریں، جو تاجک ازبک وغیرہ بھائی ان کو باہر نکالو وہاں سے. کوئی ایک سلسلہ تو بنایا جائے نا طریقے کا، سلیقے کا. کون چاہتے ہیں میرے بچے مر رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوسروں کے شہید ہیں، پورے پاکستان میرا خاندان ہے، پورا پاکستان میرا گھر ہے، میرے فوجی میرے بھائی ہیں، ایف سی میرے بھائی ہیں، پولیس میرے بھائی ہیں، سب یہ چاہتے ہیں. کون یہ چاہتا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہیں؟ مگر ماضی کے تجربات اور پھر آگے کی تجویزیں کچھ اس قسم کی دی جائیں کہ بھئی اس کو روکو، مستقل مہینہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رک جائے. ایسا بہت اچھی بات ہے یہ. بالکل ایک بریک لے لوں شاہد لطیف صاحب اور شہاب الدین خان صاحب، پھر آپ بھی ذرا اپنا اظہار خیال کیجئے گا اس پہ، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو ایک ماہ کا بریدنگ سپیس ہے کتنا بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے. بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا شاہد لطیف صاحب ذرا اس بات کو کلیئر کر دیجئے گا کہ طالبان کی جنگ بندی آپ کے خیال میں یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حکومتی سربراہ جو طالبانی کمیٹی کے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ہیں ان کی جانب سے جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بیک ڈور چینلز کی وجہ سے ہوا، یہ بات ہے، یا پھر جو سرجیکل سٹرائکس کی ہیں پاک فوج نے یہ اس کا نتیجہ ہے، چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کافی نقصان ہوا ہے ان کا؟ جو بیک ڈور چینل ہے، جب اے پی سی نے یہ دے دیا تھا اختیار کہ مذاکرات کیجئے تو 6 مہینے میں وہ بیک ڈور چینل کہاں تھی؟ کوئی سٹرائکس نہیں تھی، بیک ڈور چینل کہاں تھی؟ میں یہی تو نقطہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور پوری قوم اس سے آگاہ ہے. دیکھیں اس مسئلے کو آپ اتنی آسانی سے نہ دیکھیں. جو لوگ مارے گئے ہزاروں کی تعداد میں ان کے رشتہ دار تو زندہ ہیں نا، تو کیا آپ وہ بیک لیش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بہاف پہ ایسے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے تحت آپ سب کو فری چھوڑ دیں؟ انہوں نے کیا قصور کیا جن کو آپ نے مارا نہتے؟ قصہ خوانی بازار میں آپ گھس گئے تو 23 ایف سی کے اہلکاروں کی آپ نے گردنیں کاٹ دی، 15 کمانڈوز کو آپ نے وہاں کر دیا، چرچ میں آپ نے جا کے لوگوں کو مارا اور کہا کہ یہ ہم نے تو نہیں کیا مگر ہے شریعت کے مطابق اسلام میں جائے. تو مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جناب یہ اسلام کون سا ہے جو اسلام میں جانتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. ہم کن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ارے بھائی خدا کا خوف کریں. ایک طرف سے آپ شریعت کے دائی بنتے ہیں، دوسری طرف معصوم لوگوں کو مارتے ہیں. میں ان کی مخالفت ہرگز نہیں کرنا چاہتا، کاش آپ اسلام کی بات کریں، وہ اسلام جو قرآن میں دیا ہوا ہے. پاکستان کے نظام میں آئین میں لکھا ہے کہ ہمارا نظام اسلامی ہوگا، قرآن اور سنت پہ بیسڈ ہوگا. اس کی تشریح نہ کیجئے، قرآن اور سنت بڑے کلیئر ہیں، اس سے بڑھ کے اور کوئی نظام آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے. اور اگر ایسا ہے تو پھر امپلیمنٹ اگر نہیں ہوا تو آئیے اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اس کے سامنے سفارشات ہیں، اس کو آپ ٹریس آؤٹ کر لیجئے. دینی، اخلاقی یا قانونی طور پر اجازت ہے مسلح گروپ کو ایک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی. سیاسی تحریک کی صورت میں آ جائیں جس طرح سیاسی تحریک. میں نے یہی کہا مفتی جو ہیں اپنے کیا نام ہے جی وہ جنہوں نے تقویٰ دیا تھا، تقی عثمانی صاحب، جب جنرل شاہد نے ان کے سامنے یہ سوالات رکھے اپنی کتاب جب لکھنے کے بعد، انہوں نے یہی سوال کیا کہ اسٹیٹ میں جو اسٹیٹ ہے اس وقت، جو حکومت ہے، وہ لوگوں کا کہنا نہیں مان رہی، وہ اسلامی نظام نہیں نافذ کر رہی. تو کیا ان حالات میں ان لوگوں کو حق نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف؟ انہوں نے کہا مسلح جد و جہد کی اجازت نو میٹر حکومت کیا کر رہی ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ میں اس کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر. انہوں نے کہا ان کو خارجی کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو مت چھوڑا جائے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کی ایک ٹوسٹڈ پکچر پیش کرتے ہیں. اور اسٹیٹ کے خلاف بار بار کہا گیا کہ اسٹیٹ کے خلاف مسلح جدوجہد کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کب سے چل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حکومتوں کی کمزوری ہے. پتہ نہیں کیا کمزوریاں ہیں کہ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو کیوں نہیں روکا؟ قوانین نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں کیا. اس کے نتیجے میں یہ جو ہیں ان کو یہ سارا ملتا رہا، یہ قوت میں اضافہ ہوتا رہا. اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ بندی کا اعلان مان لیا. اس حد تک آپ نے جو بات یہ نا کہ قوانین، شہاب صاحب پھر یہ قوانین کیوں نہیں بنے، مضبوط کیوں ہونے دیا گیا، ذرا بتائیں گے پلیز. ان کی پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، احتجاج کرتی. آپ اگر موقع ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے سن رہے ہیں؟ جی بالکل. اس طرح ہے نا کہ ہمیں آپ میں سب سے پہلے برداشت پیدا کرنا چاہیے. اگر ہم ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے کی بات کو نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کو
لان تان دیں گے اور ایک دوسرے پہ اپنے نظریات امپلیمنٹ کریں گے تو پھر ہم سب کا اللہ ہی حافظ ناصر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ٹاک شوز میں آواز اونچی کر کے ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے. قانون نہیں بنا تھا لیکن ابھی بنا ہوا ہے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی آپ نے میرے خیال میں کسی نے ریڈ نہیں کی ہوئے. اگر آپ نے دیکھی تو اس میں یہی باتیں ہیں کہ اس سے پہلے کامرا, اس سے پہلے جی ایچ کیو وغیرہ وغیرہ پہ حملے ہوتے رہے لیکن ہم خاموشی سے بیٹھتے رہتے تھے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. لیکن ابھی ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹلی جہاں پہ مطلب ان کے وہ ٹھکانے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس اور آرمی وہ کرے گی, ہیڈ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ ایک دوسرے کو سب کچھ سنائے لیکن خدا را پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون اور پاکستان کے اداروں کو آپ کم از کم بدنام نہ کریں. کوئی بھی آپ سے میرا مطلب ہے کوئی بھی ہو, اگر کوئی شخص قانون نہیں مانتا ہے, کوئی شخص اگر ہے اور وہ آئین کو نہیں مانتا ہے, وہ مطلب اپنے اداروں کے ساتھ وہ لڑتا ہے, اپنے مقدس اداروں کو نہیں مانتا ہے, کسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا ہے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اگر وہ اپنے اداروں کے ساتھ ٹسل نہ لے کے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ I think it's well and good. شہاب صاحب آپ اس دائرے میں لا کر ان سے بات کریں گے؟ بہت اچھی یہی تو بات ہے کہ کوئی آئین اور قانون کو نہیں مانتا ہے تو اس کے ساتھ آپ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے, بالکل. یوتھ فیسٹیول کے لیے اربوں روپے ہیں, نیکٹا کے لیے 28 ارب روپے کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, وہ کہاں سے آئے گا شہاب صاحب؟ میں نے سنا نہیں. جی یوتھ فیسٹیول کے لیے اربوں روپے ہیں, نئے نئے ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں اور نیکٹا کے لیے 28 ارب روپے نہیں ہیں. تو آپ کیا چاہتی ہے کہ بس اس ملک میں سارے لوگ جو ہے نا ڈپریشن کی مریض بن جائے جس طرح کے پی کے میں ترجیحات کی پرائیورٹیز کی بات کر رہی ہوں. وہاں پہ یوتھ کو کوئی مطلب سپورٹ دے رہا ہے, یوتھ کو آرگنائز کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. نیکٹا زیادہ ضروری ہے یا پھر یوتھ فیسٹیول, یہ کیلو پر بیٹھنے کا ریکارڈ اور باقی جو ریکارڈ پہ ریکارڈز بنتے جا رہے ہیں؟ ہم ترجیحات کی بات کر رہے ہیں آپ کی حکومت کی. ترجیحات ہم دونوں طرف جا رہے ہیں نا, اس یوتھ کو بھی آپ دیکھیں نا, ہماری جو نئی نسل ہے وہ جو جوان ہو رہی ہے آج تک وہ حالات جنگ میں ابھی وہ جوان ہو رہے ہیں, انہوں نے تو کوئی نارمل حالات دیکھی ہی نہیں ہے. تو پھر ہم وہاں بھی یوتھ ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک بات جی وہ بھی کیجیے گا اور ساتھ ساتھ جی بتائیے. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, شہاب صاحب نے جو بات کی ہے بہت معقول بات کی ہے. دیکھیے ہمیں اصل میں اسی طرف سب کو آ جانا چاہیے کہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, جو ہمارے آئین کو مانتا ہے, جو ہمارے آئین کے دائرے میں رہتا ہے, جو ہماری قومیت پاکستان کا اور انسانیت کا اور اس میں تمام اقلیتوں کا احترام کرتا ہے, بھائی کون بے وقوف ہے جو کہ بھائی ان سے بات چیت نہ کی جائے. لیکن جہاں پر مسئلہ آ جائے آئین شکنی کا, جہاں آئین کو تسلیم ہی نہ کیا جائے, جہاں خود آئیڈیالوجی جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس کے سربراہ JUFA کے ہی شیرانی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی محترم اور بہت ہی قابل احترام عالم دین ہیں, مفتی کفایت صاحب کے بھی غالباً بڑے ہیں, بزرگوں میں ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سب چیزوں کو یکسرے سے کہہ دیا جائے کہ یہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے ابھی سے تھوڑے دن پہلے تک, اور پھر اچانک یہ سب صورتحال سامنے آئے. تو میں کوئی جذباتی ہو کے میں معذرت چاہ رہا ہوں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جذباتی ہو رہا تھا, نہیں. میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے. میں مفتی صاحب سے بہت ادب سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب جس قسم کے وہ شریعت لانا چاہتے ہیں اس میں تو شاید آپ بھی پورے فٹ نہیں اترتے ان کی نظروں میں, آپ بھی پورے, کیونکہ آپ ایک ایسے پروگرام میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہماری بہن کے سامنے, آپ بھی پورے نہیں اتریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز من کہ وہی جو بات ہے کہ جب حکومتی ریٹ کو چیلنج کر دیا جائے نا, جب کوئی آپ کے آئین کو چیلنج کرے اور باہر سے دہشت گردوں کو لا کے جمع کیا جائے جو ہمارے پورے پاکستان کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیں, ہر ایک کی زندگی عذاب, مفتی صاحب ہوں یا میں ہوں کوئی محفوظ نہیں رہا ہے. میں اس طرف لانا چاہتا ہوں, خدا نہ کرے کوئی, یہ میرا مقصد نہیں کہ میں صرف بیٹھ کے مخالفت کرتا چلا جاؤں. بھائی کون ہم سے زیادہ ہزاروں لاشیں دینے کے بعد کون نہیں چاہے گا کہ امن ہو جائے, کون نہیں چاہے گا کہ بھائی یہاں پہ صورت حملے ہوئے نا. بالکل اب یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو شہاب صاحب نے بات کی ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ بھئی جو آپ کے آئین کو مانے, جو آپ کے قانون کو تسلیم کرے, جو آپ کی اقلیتوں کا احترام کرے, جو آپ کے علماء کا احترام کرے, جو آپ کی نظریات
شریعتی کونسل میں بیٹھے ہوئے علماء کی بات مانے, اپنی مرضی کی بنائی ہوئی کمیٹی تک کی تو بات مانتے نہیں. وہ تو کمیٹی پتہ نہیں کہاں تھی, یہ اعلان تو آج ہوا, یعنی کل کر دیا انہوں نے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ, مفتی صاحب میری بات کوئی بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو جائے, لیکن امن کے لیے کوئی پیرایا, کوئی میزان, کوئی معیار تو مقرر کریں نا ہم لوگ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک تو بات کا جواب بھی دیجیے گا علامہ صاحب کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد 2 مطالبات جو ہیں وہ طالبان کی جانب سے سامنے آئے. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو فوج نے تو کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو ڈیٹین نہیں کیا ہوا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈائریکٹلی مذاکرات کے لیے محفوظ جگہ کی بات کی ہے انہوں نے. اب تو وہ ڈائریکٹلی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ کمیٹیاں جو ہیں جن کی بات ابھی علامہ صاحب نے بھی کی, کیا انہیں تحلیل کر دینا چاہیے یا ابھی بھی کمیٹی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ اب میں اس پر بعد میں آتا ہوں, پہلے میں علامہ صاحب کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب وہ شریعت لائیں گے تو پھر آپ بھی اس پر پورا نہیں اترو. ایسا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں شدت پسند اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اعتدال پسند. ایک تصویر جو ان کے سامنے آتی ہے اگر وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو یہاں ایسے لوگ تو موجود ہیں نا جو اعتدال کے ساتھ جن کی تصویر پیش کرتے ہیں, اس کو تو قبول کیا جا سکتا ہے. میں ایک شکایت کرتا ہوں پارلیمنٹ اور حکمرانوں سے, اگر 73 کے آئین کے جہاں لکھا ہوا ہے کہ 10 سال کے اندر تمام قوانین اسلامی ہو جائیں گے, اگر اس پہ وہ کام ہوتا رہا اور پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرتی رہتی, تو آج اس کا یہ رد عمل نہ ہوتا. ہم اس رد عمل کے تو حق میں نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم اتنی بات ہوگی کہ شریعت کے نفاذ کے لیے اعتدال کا راستہ اپنایا جائے اور ہم اس طرح کچھ قدم آگے بڑھائیں اور اصلاحات آگے چلیں. تو میرے خیال سے پھر میں بھی محفوظ ہو جاؤں گا. اور آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی. ایک بات اور بتاؤں, آئین جو ہے اس کو قرآن مجید اور سنت کے مقابلے میں نہ لایا جائے. آئین بتاتا ہے کہ ہمارا یہ حدود عرب ہے, اب قرآن مجید کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آئین بتاتا ہے کہ ہمارے 4 صوبے ہیں, قرآن مجید کو اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ رہن سہن کے بقائے باہمی کے اصول وضع کرتا ہے, مختلف وحدتوں کے درمیان ایک میثاق ملی ہے. ہم جب کہتے ہیں آئین تو میرے خیال میں ان کی ان بات کو نہ لی جائے, وہاں ماحول کے اندر تلخی موجود ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمران شریعت کے نفاذ کی بات کریں تو ان کو آئین پر تیار کیا جا سکتا ہے. بات آئین کے اندر ہی ہوگی, آئین کے باہر نہیں ہوگی. ہمارا آئین اسلام کو قبول کرتا ہے, اسلام کا انکار نہیں کرتا. ہاں اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. ایک آخر میں آپ نے یہ کمیٹیوں کی بات, ذرا ٹائم بھی کم رہ گیا. کمیٹی کے بعد میری تو اب بھی رائے ہے کمیٹی اپنی جگہ موجود ہونی چاہیے, ان کی اپنی اہمیت ہے. وہ تو براہ راست مذاکرات کی بات کریں, براہ راست بھی مذاکرات کریں تو یہ بھی معاون ساتھ بنے نا. کام تو بہت بڑا ہے, ایسا تو نہیں ہے. یعنی میں اس حق میں نہیں ہوں کمیٹی کو تحلیل کیا جائے, ان لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی, یہ مناسب نہیں ہے. یہ بھی اپنا کردار معاون ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹیک ہولڈر صحیح اور یہ معاون صحیح, لیکن کمیٹی کو ہونا چاہیے. اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے خواتین کو رہا کرو, فوج نے جواب دے دیا نا, انہوں نے کہا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. میں جواب کی بات نہیں کروں گا. اگر ان کے, دیکھو میں اگر سے بات کرتا ہوں, اگر ان کے بچے اور خواتین ہیں تو انسانی ہمدردی کے طور پر اس کو رہا کرنا چاہیے. اور جو اگر وہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسی محفوظ جگہ دے. خدا نخواستہ بات نہیں بنتی تو بھی وہ محفوظ راستے پہ جائیں, لیکن جب آپ وعدہ کرو کہ آپ کو محفوظ جا تو محفوظ جگہ اس لیے. ڈائریکٹ بات کون کرے گا, وزیر اعظم بیٹھے نہیں, آپ یہ تو ماڈلٹیز ہیں نا, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان کو پورا موقع دینا. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب, اب یہ 1 مہینے کا جو بریدنگ سپیس ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا بریک تھرو ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اب جنگ بندی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ آن پیج ہیں؟ دیکھیں, بڑے تحفظات ہیں, لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, آپ کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس کو بڑے طریقے سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے. 1 مہینے میں اس کو مہلت سمجھ رہا ہوں کہ 1 مہینے کی مہلت مانگی گئی ہے. اب فوری طور پر سامنے آئیے, اگر آپ ڈائریکٹ گورنمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایک لمحہ, دنوں کی تو بات چھوڑیں, ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. سامنے لائیے میز پر آپ کیا چاہتے ہیں, اور جیسے ابھی بڑی اچھی باتیں ہوئی, شریعت, قانون, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے فوری طور پہ میز پر رکھیے آپ چاہتے کیا ہے. ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ آپ چاہتے کیا ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ابھی یہ کمیٹیاں بنی, ان کے ذریعے آپ نے بالکل صحیح کہا, اختلافات آ گئے. مولانا عبدالعزیز صاحب پہلے دن فارغ ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو شریعت کی مین چیز ہے, اور اگر شریعت کی آپ بات نہیں کرتے میں تو ویسے ہی نکلا ہوں. اور ان کو اپروو کیا گیا تھا, ان کو اپروو کیا گیا تھا, وچ مینس کہ وہ انہی کے
आदमी अप्रूव शुदा हैं, मगर वो शरीयत की बात वो करने लगे तो उन्होंने कहा जी मैं इससे फारिग हूं। तो फौरी तौर पे सामने लाइए, वक्त जाया किए बगैर, मोहलत दिए बगैर, अगर मेज पे जायज मुतालबात आते हैं तो उनको फौरी तौर पे डिस्कस करें, अदरवाइज मैं इसमें से ज्यादा कोई अच्छा मामला नहीं देखा। आखिर में एक बात करूं, शरीयत का मुतालबा उनके मुताल के बगैर भी है, हमारी जरूरत है इसको आइन के तहत लाया जा सकता, आइन भी होगी होगा और शरीयत भी होगी। और मैं एक शेर कोट करना चाहता हूं जो नाज़रीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा कि हमारी जो मिल्लत है इसकी अपनी अपनी तकाजे हैं। शायर मशरक़ कहता है कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। आखिरी अपना चाहते हैं, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि शरीयत का कोई पाकिस्तानी मुसलमान मुखालिफ नहीं है, हम समेत हमने भी उसके आइन से लेकर तमाम मकातिब शरीक है। सिर्फ आखिरी जुमला जो है वो ये है सबके लिए, और सब ये जानते हैं, मुफ्ती साहब भी जानते हैं कि कोई एक छोटा एक टोला अगर ये चाहे कि वो अपने नजरिया टाइम खत्म हो रहा है, वो नहीं हो सकता। शाह साहब लास्ट कमेंट कर दें, टाइम जाया नहीं कर रहे जी, टाइम जाया नहीं करे हुकूमत जी। आखिरी जुमला मेरा यही है कि मुल्क का आईन जो है वो इस्लामी है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। और जो मुफ्ती साहब ने कहा है तो पाकिस्तान जो है आजाद मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है, अपना आईन है, अपने इदारे है। अगर हम सऊदी अरब जाके उम्रे पे पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकते थे। शाह साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा हसन जफर नकवी साहब बहुत शुक्रिया, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का हमें बहुत शुक्रिया। कहा जाता है कि मुल्क के अंदर किसी भी जंग से निसाब में जोग्राफिया का मजमून छोटा और तारीख का बड़ा हो जाता है। क्या हमारा माजी भी कुछ ऐसा ही नहीं है? सोचिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।